बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 3 शेयर करनी है। पिंकी पीरनी ने पूरी पीटीआई का सत्यानाश करके रख दिया है। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इतना बड़ा बयान देकर उसने सत्यानाश कर, बाकी को गुंजाइश रह ही कोई नहीं गई। पूरा एक भौचाल सा आ गया है। अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं जनाब, वो बिल्कुल सारे के सारे पीटीआई की क़यादत। लेकिन ये क्यों हुआ है, इस पे तबसरा भी करते हैं, आपको ये सुनवाता भी हूँ। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं है और ना ही इजाज़त देनी चाहिए। और अब होगा क्या, एहतजाज तो बढ़ गया। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये आलमी अदालत फौजदारी अदालत ने, यानी आलमी जो बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, उसने जारी किए हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको पूछना न पड़े हमारे वाटर पाजेस लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं और धड़ाधड़ लग रहे हैं। अल्लाह के घर के दरवाजे पे लग रहे हैं, पूरी कम्युनिटी वहीं से पी रही है। ये खसूसन वो लोग, यानी हर जगह पे नहीं, वैसे तो पानी की कमी है, वो लोग जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं, जो गंदे नालों का पानी पी रहे हैं, हम वहाँ लगा रहे हैं। तो आप अपने मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आ जाइए। सबसे पहले तो ये पिंकी पीरनी का सुने ना, जो उन्होंने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दिया है। ये इतना सख्त, इतना गलत, इतना सख्त बयान है सऊदी अरब के ख़िलाफ़। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए पिंकी पीरनी ने क्या चवल मारी है। जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि असल कहानी ये है, ये इन्होंने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। अब आपको असल कहानी की तो समझ आ गई होगी कि पिंकी पीरनी ने क्या सत्यानाश करके रख दिया है। सऊदी अरब मतलब, जब आपकी कोई ना एजुकेशन हो, ना कोई ट्रेनिंग हो, ना कोई आप डिप्लोमेसी को समझते हो, सिर्फ बोलना आपको आता हो, सिर्फ चीखना आता हो, जब आपकी तरबियत ही ओए तोए से हुई हो, जब हर किसी को धमकी आमेज़, तो फिर आप तफरीक नहीं कर पाते, फिर आप इम्तियाज़ नहीं कर पाते कि मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे जलसे की ज़बान क्या होती है और सफारतकारी की ज़बान क्या होती है। लेकिन वो तो आपको पता है, खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ में बैठ के उन्हीं को गालियाँ देना शुरू कर दी, और वो बाद में गालियाँ उनको अरबी में ट्रांसलेट करके भिजवाई गईं। तो खैर से माशाल्लाह फिर उसके बाद उन्होंने जहाज़ वापस हवा से ही वापस करवा दिया था। और जनाब उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी का बयान और इधर उधर और ये सारी चीज़ें जो हुई। असल में मसला ये होता है कि ये हैं वो लाडले, ये हैं वो प्लांटेड असासे, जिनको प्लांट किया गया किसी के ज़िद में। नवाज शरीफ आज खामोश क्यों है, वो इसी वजह खामोश है। वो ये कहा ना कि जी अगर उनका मद्दे मुखालिफ कोई इतना हाई कैलिबर का बंदा हो फिर तो ठीक है ना, आपने किसको ला के खड़ा किया है। वो हर किसी के साथ बिगाड़ रहा है। चाइना के साथ उसने बिगाड़ी, सऊदी अरब के साथ उसने बिगाड़ी, और तो और मलेशिया के साथ उसने बिगाड़ी, किसी एक के साथ भी नहीं उसने रखी। तो बहरहाल बात ये है कि जहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल होगी, जब आप खड़े होकर जलसों में कहेंगे आई जी मैं तुम्हें फांसी दूंगा और मेरे टाइगरों इसको फेंटा लगा दो, किसी को बेशरम कहोगे, किसी को पता नहीं क्या कैसी कैसी गालियां दोगे, किसी को आप मीर सादक मीर जाफ़र कहोगे, तो वही तरबियत है,
وہی پھر پنکی پیر نے بھی وہی کرنا ہے. بھائی آپ خود بتائیں. اب میں ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. کل کو یوتھیے کہہ رہے تھے اور تو اور میں کہتا ہوں کہ مشاہد حسین سید جیسا یوتھیا بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ کی کال آئے گی یہ کال پھر صرف پاکستان میں تو نہیں آئے گی, یہ تو پھر وہ ایک کال سعودی عرب بھی جائے گی. اب سمجھ آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. یوتھیے یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ جناب وہ ٹرمپ جو عمران خان کو رہا کروائے گا وہ کروائے گا وایا سعودی عرب. اب یہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پنکی نے. اب کروا لو رہا خان صاحب کو ڈیالہ سے, اور اب کروا لو. یعنی نہ کوئی ڈپلومیسی کا پتہ, نہ کوئی اخلاقیات کا پتہ, نہ یہ پتہ کہ یہ بات کدھر بولنی ہے کدھر نہیں بولنی, یہ سفارتکاری کے کیا آداب ہوتے ہیں. آپ کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی ایجوکیشن ہے. آپ میں اب بیلو دا بیلٹ تو نہیں کرتا, لیکن آپ جس طریقے سے آپ سارا جادو ٹونا کرتی رہی ہیں, جس طریقے سے پھونکے مارتی رہی ہیں, جس طرح سے آپ کاشانہ کی 19 بچیوں کو اور دوسرے کوئی 25 بچوں کو کھا گئی ہیں کچا, جو آپ نے جادو میں کالے جادو میں استعمال کیا ہے. تو یہ جادوگرنیاں اگر اس طریقے سے آپ کے ڈپلومیسی کو اور اس اتنے سینسٹیو ایشوز پر بولنے شروع ہو جائیں تو پھر تو ختم ہی ہو گئی نا بات. پھر تمہیں معاملات کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کیا نواز شریف 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا, اس کے سینے میں کوئی راز نہیں ہوں گے, اس کو کسی قسم کی کوئی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا, بہت کچھ پتہ ہوگا. لیکن ایک بات آپ کہہ دیں کہ انہوں نے کبھی کہی ہو اور ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دیا ہو. زرداری صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہوگا, دوسری دفعہ صدارت, اور پھر ان کے ساتھ ان کی وہ بے نظیر صاحبہ 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ وہ آئے یوسف رضا گیلانی, پھر یوسف رضا گیلانی کے بعد اسی عرصے میں اپنا راجہ پرویز اشرف. تو ان کی اتنی حکومتیں اور اتنا تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے آج تک بتائیں کہ کوئی ایسا ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دیا ہو. لیکن یہاں پر بھائی آوے کا آوا بگڑا ہے. یہاں اب تو معاملات یہ ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ بیرسٹر سیف کو وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں, وہ اس کے پاس تو جواب نہیں بن پا رہا تھا. وہ پھر آخر پہ اس کو کہنا پڑا کہ نہیں, اصل میں جو پارٹی کا بیان ہوتا ہے وہ تو کوئی ترجمان یا پارٹی کا, تو بھائی پارٹی کا بیان ہر کوئی کیوں دیتا ہے. پھر اس طریقے سے بشرا بی بی نے وہ جناب اکٹھا کر کے ساروں کو دھمکیاں بھی لگائیں. تو جب آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جلسے میں ہوں یا میں کوئی ڈپلومیسی پہ کوئی رائے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. تو باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بشرا پنکی نے پوری کر دی ہے ماشاءاللہ. اب اڈیالہ سے نکال کے دکھاؤ, ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ میں خبر پڑھ رہا ہوں, 5 صفحات کا فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی اجازت سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا. یہ دی تھی درخواست اصل میں تاجروں نے. ظاہر ہے کل میں ایک کسی ہوٹل سے کوئی کھانا جو ہے نا گیسٹ تھے تو وہ پیک کروا رہا تھا, تو وہ واقف کار تھا, تو میں نے کہا جی وہ پوچھ لیا. انہوں نے کہا جی نقوی صاحب یہ پھر یہی کنٹینر اور پھر یہی تماشا, یہ ہر وقت یہی تماشا لگا ہے اور ہمارے تو کاروبار تباہ برباد ہو کے رہ گئے ہیں اس لاڈلے کی وجہ سے, اس فتنے کی وجہ سے. تو تاجر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. اب فیصلہ آ گیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی اجازت سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, حکومت مروجہ قانون کے خلاف کسی کو احتجاج کی اجازت نہ دے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ پرامن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان کو یقینی بنائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ
رابطہ کر کے بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے۔ عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ خیال رہے تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق درخواست تاجروں کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ یہ تو ہوا جناب، اب آپ لگے ہاتھوں یہ ذرا وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی سن لیں، پھر اس کے بعد آپ ایک ہی جملہ کہیں گے کہ یوتھیوں کا احتجاج تو بڑھ گیا۔ یہ سن لیں۔ 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، 3 دن کا ان کا دورہ ہے، اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اجازت کے بغیر، اور اجازت یہ دیں گے نہیں، اور اجازت کے بغیر اجازت ملے گی بھی نہیں جلسہ جلوس کی۔ اور اس طرح میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اگر ریاست سیدھی پہ ہو جائے، اگر ریاست یہ تہیہ کر لے کہ کسی کو نہیں آنے دینا تو نہیں آنے دینا، پکی بات ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر کسی کو نہیں آنے دینا تو نہیں آنے دینا۔ یہاں پر یہ بن گیا تماشا۔ آج میں دیکھ رہا تھا، اس دن آپ کو بتایا تھا سوات یونیورسٹی بند ہو گئی، ٹھیک ہے، آج وہ کوئی لکی مروت میں نرسنگ کالج بھی بند ہو گیا۔ اب تقریباً 50% یونیورسٹیز کو ان کو وائنڈ اپ کرنے کے پلان ہے۔ 25 میں سے 12-13 یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جس میں چترال کی یونیورسٹی بھی ہے، مردان کی بھی ہے، سوابی کی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں۔ ادھر سے ماشاءاللہ پورے وسائل لے کے، قومی خزانے کو چونا لگا کے، مشینری ساتھ لا کے، 1122 کو ساتھ لے آ کے سارا کچھ، اور یہاں پہ وہ اسلام آباد میں ان کو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی بھی وہ اسلام آباد میں کھڑی ہیں بہت ساری مشینیں اور بہت ساری گاڑیاں، اور سرکاری ملازمین کو بھی ساتھ لا کے آپ جتھوں کے ذریعے چڑھ جاؤ اسلام آباد۔ اب یہ علی امین کر رہا ہے تقریر، اور وہ ساتھ آگے الجہاد کے نعرے ہیں۔ یعنی ایک صوبہ کس کے خلاف جہاد کر رہا ہے؟ مرکز کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ کس کے خلاف جہاد کر رہا ہے؟ وفاق کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ وفاق کی ایک اکائی وفاق پر چڑھائی کر رہی ہے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے امریکہ کی ایک ریاست اٹھے اور آ کے جناب ان کے دارالحکومت پر قبضہ کر لے، یا وہ دھمکی دے کہ ہم آ رہے ہیں جناب، اور بس پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ وائٹ ہاؤس پہ آ کے ہم نے قبضہ کرنا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ کوئی آپ خود دیکھ لیں، کوئی یو کے کسی علاقے سے کوئی چلے، کوئی سیاسی جماعت ڈنڈے لے کے، بندوقیں لے کے، اور وہ کہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 9000 پر مشتمل ایک جہادی دستہ، تو یہ کون ہے؟ یہ تو ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اب جہاد کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف؟ جہادی دستہ۔ پتہ نہیں اس جہادی دستے کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک طرف آپ کے صوبے میں کھانے کا نہیں ہے، یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، دوسری طرف آپ وفاق پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ریاست نے اب کی بار وہ 76 پریڈ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اللہ مان الحفیظ، میں کہتا ہوں جو والدین ہیں اپنے بچوں کو روکیں، وہ روکیں ان کو، اس دفعہ ان کی خیر نہیں ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ساتھ ہی جناب نیتن یاہو کے عالمی فوجداری عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ ان کے ایک سابق وزیر دفاع جس کو ابھی نیتن یاہو نے نکالا تھا، ان کے بھی جاری ہو گئے۔ اب نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر کے اگر وہ عالمی عدالت نے، فوجداری عدالت نے اس طریقے سے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ جس بھی ملک میں جائے گا وہ مطلوب ہوگا، کیونکہ عالمی عدالت نا، عالمی عدالت نے، کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی کنٹریز ہیں تقریباً وہ اقوام متحدہ کے رکن ہیں،
اور اگر عالمی فوجداری عدالت نے جاری کیے ہیں تو پھر وہ سب پر وہ کیا ہوں گے؟ بائنڈنگ ہوں گے، اور جب وہ بائنڈنگ ہوں گے تو نیتن یاہو کو گرفتار کر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ چیمپئنز، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس ملک میں نظر آتی ہے کہ جو ملک ان کے خلاف ہو، جو ملک ان کی بات نہ مان رہا ہو، جو ملک ان کو گھاس نہ ڈال رہا ہو۔ ادروائز ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس وقت کسی کو بھی نظر آتی جو ان کے اپنے مفاد میں ہو۔ اور آپ نے دیکھ لیا نیتن یاہو کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا گیا تھا وہاں جب وہ کانگریس میں گئے، اور اس طریقے سے ملاقاتیں کی گئیں کہ جس طریقے سے پتہ نہیں کون آ جاتا ہے، جیسے وہ پہلے زمانے میں وائسرائے آتا تھا تو آگے مالشیا پالشیا لائن بنا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ میں وہ جاتا ہے یا آگے باقی جگہوں پر، یہ کیا ریاکشن کیا ہوتا ہے عالمی فوجداری عدالت کا کہ اس نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔